अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशाम उल हक। नाज़रीन, मुल्की सियासत में इस वक्त खासी गहमा गहमी नजर आ रही है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि जहांगीर तरीन ग्रुप है जो कि हुकूमत पर मुसलसल हम देख रहे हैं कि प्रेशर बढ़ा रहा है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अपोजिशन की सियासत है, PDM के मामलात हैं। PDM की जानिब से एक बार फिर से तहरीक शुरू करने का ऐलान किया गया है। फिर मुस्लिम लीग नून के अंदर ग्रुप बंदी की कुछ खबरें भी हैं। सारे मामलात पर आज के प्रोग्राम में तफसील से बात करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार राय, सहाफ़ियों की सलामती और सेंसरशिप पर बहस तो हम देख रहे हैं कि काफ़ी अरसे से जारी ही है। लेकिन इस बहस की आड़ में मुल्क की सलामती के इदारों पर हमले, बेबुनियाद इल्ज़ामात और हम देख रहे हैं कि झूठा प्रोपेगेंडा, जिससे खासकर दुश्मन के बयानिए को तक़वियत मिलती है, जोर पकड़ता जा रहा है। अपने ही मुल्क के सलामती इदारों के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा, क्या ये है आज़ादी इज़हार राय? इस पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया की मिसालें आप देख लें। बड़े बड़े जमहूरी ममालिक हैं, बड़े बड़े जमहूरी जो कुव्वतें हैं। इंग्लैंड, जिसे मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है, इसके साथ साथ अमेरिका को आप देख लें। फिर पड़ोसी मुल्क भारत की बात कर लें अगर, तो इसके साथ साथ यूरोपीय यूनियन के बहुत सारे ममालिक हैं। क्या किसी को भी रेड लाइन क्रॉस करने या अपने ही मुल्क के सलामती के इदारों को बदनाम करने या उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करने की इजाज़त है? क्या वक्त आ गया है कि हुदूद व क़यूद क्या होनी चाहिए, ये तय कर लिया जाए? क्या ये जिम्मेदाराना सहाफ़त है? क्या इससे दुश्मन के बयानियों को तक़वियत मिलती है, जिस तरह के प्रोपेगेंडा अब हालिया दिनों में हो रहा है? और सबसे अहम और बड़ा सवाल ये कि इस सब का फ़ायदा किसको होगा? सारी सूरत हाल पर नाज़रीन आज के प्रोग्राम में हम तफसील से बात करेंगे। और इसी सब पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें चुनिए सीनियर तर्जियाकार और जर्नल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब। इसके साथ साथ स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, सियासी इशूज़ पर बड़ी गहरी नज़र होती है इनकी, अनवर रज़ा साहब। बहुत बहुत शुक्रिया अनवर रज़ा साहब आपका भी। लेकिन एहतशाम साहब, सबसे पहले आपसे ही आगाज़ कर लेते हैं। एहतशाम साहब, जिस तरह से मैंने अपने इंट्रो में भी बात की कि पूरी दुनिया की आप सहाफ़त देख लें, कुछ एग्जाम्पल्स भी जिस तरह से कोट की गई, कहीं ऐसा होता है कि आज़ादी इज़हार राय की आड़ में अपने ही मुल्क के जो सलामती के इदारे हैं उन्हें बदनाम किया जाए, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाए। क्या ये जिम्मेदाराना सहाफ़त है? देखिए सोनिया, बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हर किसी के अपनी नुक्ता नज़र हो सकता है, अपनी राय हो सकती है, आपकी सियासी जमातों के बारे में हो सकती है, मुल्क के अदारों के बारे में हो सकती है। लेकिन जिस तरीके से हमारे हमने देखा है कि एक अरसे से ये सिलसिला शुरू हो गया है कि जी, चाहे सुप्रीम कोर्ट है, चाहे हमारी अफवाज पाकिस्तान है, चाहे मीडिया है, आप जिसको चाहें आप रगड़ना शुरू करें, रगड़ा दे सकते हैं। अहम सवाल इस वक्त एक ही है, जिस तरह आपने बड़ा अच्छा जिक्र किया अपने इंट्रो में, जो दुनिया का जिक्र किया, दुनिया की जमहूरी ममालिक के रवैये देखे। ऑन टॉप ऑफ इट ये आप देखें कि इस्टेब्लिशमेंट 240 साल पुरानी इस्टेब्लिशमेंट है अमेरिका की। आप देख लें कि कितनी वहाँ पर आज़ादी हैं, 20 दफ़ा हम भी गए हैं वहाँ पर। लेकिन कुछ हवालों से आप देख लें कि वो भी अभी 9/11 होता है, आप देख लें कि मजाल है कि कोई सहाफ़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ गया हो, इराक़ का वाक़या हो, इराक़ पे कब्ज़ा होता है, मजाल है कि उनके ख़िलाफ़ गया हो। देखें वो लाइन लेते हैं, सब बात कर रहे होते हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी बात होती है मुल्की मफाद क्या है। और 30 साल के बाद CIA जब अपने डीक्लासीफाई अपने पेपर्स को, तो वहाँ बता देते हैं कि जी हमने कहाँ गलती की, क्या होना चाहिए। लेकिन जनरली जिस तरीके से हम देखते हैं कि अदारों के बारे में कोई नहीं बात करता, और ये ज़ाती गुस्सा, ज़ाती ना, और फिर सबसे अहम बात है कि इस तरह के वाक़यात में बग़ैर किसी, जिसको कहते हैं तहकीक के, बग़ैर किसी नतीजा पहुँचने के, अभी लेटेस्ट वाक़या जो हुआ है उसके बारे में बहुत सारी बातें आना शुरू हो गई। मैं उस पर नहीं कोई बात करूँगा, वो सुना है जल्दी वो भी बेनकाब हो जाएगी सूरत हाल के मामला किधर जा रहा है। उसकी आड़ में आप इतना कुछ कह दें और फिर आप कहें यू कैन गेट अवे विद इट, मेरा ख्याल है ये सारे लोग इसका नोटिस लेंगे, पब्लिक नोटिस लेगी, और इस तरह शुत्र बेमहार आज़ादी कहीं भी नहीं। और माज़रत के साथ मैं रोज़ ये बात कहता हूँ अपने दोस्तों में ही, हर हलकों में भी, कि जी 42-44 साल मुझे इस प्रोफेशन में हो गए हैं। आप देखें, मुझे तो आज तक किसी ने नहीं पूछा आके भी आप क्या करते हैं, किसी एजेंसी ने नहीं पूछा कि आपका क्या काम है। सवाल ये कि आपको कुछ करेंगे, कोई ऐसी बात करेंगे तो आपके साथ को पूछा जाएगा, सवाल होंगे, या कम से कम ये कि कोई नोटिस का लेगा। लेकिन आप बेपरकी उड़ाएं कि जी आपके साथ ये हो गया, वो हो गया, मेरा ख्याल है इस तरह की बात बगैर सबूत के करना, और फिर ख़ास तौर पे जब इसकी अभी इंतज़ार हो रहा है। अब लेटेस्ट वाक़े के बारे में कहा जा रहा है कि कुछ लोग जो है ना वो एनसर्कल हुए हैं, एक आध दिन में सूरत हाल सामने आ जाएगी, पता चल जाएगा कौन क्या कर रहा है। लेकिन इसको
جس کو کہتے ہیں ایک محاذ کے طور پہ بنا کے لے کے چلے جانا، منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو جانا، میرا خیال ہے بڑے افسوس کی بات ہے. اس معاملے کو رکنا چاہیے، اس معاملے کو اب رکنا چاہیے. جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. بہت بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. غلام مصطفیٰ صاحب، پوری دنیا کی صحافت آپ دیکھ لیں، کہیں بھی ایسا ہوتا ہے کہ آزادی اظہار رائے کی آڑ میں اپنے ہی ملک کے سلامتی کے اداروں کے خلاف بے بنیاد پروپیگنڈا شروع کر دیں، اپنے ہی ملک کے سلامتی کے اداروں کو بدنام کرنا شروع کر دیں. کیا یہ ہوتی ہے ذمہ دارانہ صحافت؟ اور ساتھ میں سر یہ بھی بتائیے گا کہ آپ نہیں سمجھتے کہ اسے دشمن کے بیانیے کو تقویت ملتی ہے؟ دیکھیے، بدقسمتی ہے پاکستان کی، یہاں پر آزادی رائے کے جو بھی اس کے بارے میں سوچا جا رہا ہے، اگر اسی قسم کی آزادی، مادہ پدر آزادی آپ کسی دنیا کے کسی اور ملک میں ایسی بات کرتے تو اب تک شاید اس سے بہت زیادہ اقدامات بڑے ہو سکتے ہیں. بالکل. اور میں نے خود سنا ہے جو میر صاحب نے فرمایا ہے، وہ اس میں 2-3 چیزیں بڑی اس میں تکلیف دہ ہیں. نمبر 1 کہ جس طریقے سے انہوں نے جو لہجہ اختیار کیا اور جو ان کی ٹون تھی، جو الفاظ کا چناؤ تھا، یہ کسی طریقے سے بھی کسی بھی صحافی کو کسی لہجے پر کسی بھی موقع پر یہ زیب نہیں دیتا. یہ نمبر 1. نمبر 2، آپ جب ایک ٹھیک اسد نور کے ساتھ جو ہوا، کوئی اس کو اگر یہ جو سچ ہے تو کوئی اس کو کنڈول نہیں کرے گا کوئی بھی، اور اس کی انویسٹیگیشن ابھی ہو رہی ہیں. صرف اسد نور نے چونکہ کہہ دیا کہ مجھے ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہم آئی کے ہیں، اس بنا پر وہ آپ آئی پہ چڑھ دوڑیں، اس بنا پر آپ وہ الفاظ استعمال کریں جو شاید بشنام تراجی کے آتے ہیں، پھر آپ ذاتی زندگی کے حوالے دینے شروع ہو جائیں اور اس حد تک چلے جائیں کہ آپ کہیں کہ ہم آپ کے بیڈ روم تک پہنچ جائیں گے، ہمیں پتہ ہے اور بہت سی رانیاں ہیں، اور اس قسم کی باتیں. یہ تو صحافت کسی، میں نہیں سمجھتا کسی طور پر بھی صحافت ہے. جن صاحب ایک چیز بتائیے گا، یہ ساری دنیا میں یہ نارمز ہیں، ٹریڈیشن ہے کہ آپ کنسٹرکٹیو ہیلدی کرٹیسزم کسی کے بارے میں کر سکتے ہیں، عدالتوں کے فیصلوں کو بھی آپ تنقید کا نشانہ بنا سکتے ہیں ایک ریسپیکٹ کے دائرے میں رہ کے. لیکن اگر آپ عدالتوں کے بارے میں یہ کہنا شروع کر دیں کہ جی ججز پیسے لے رہے ہیں، یا یہ کہ جی ہندوستان کی بات مانی جا رہی ہے، اس طرح کی باتیں کریں، اسی طرح اپنے اداروں کو اس طرح ملائن کریں. میرا سوال آپ سے ہے کہ دنیا میں کسی جگہ پہ اسٹیبلشمنٹ ساری دنیا کی ہوتی ہے، کیا اس طرح کی مادر پدر آزادی آپ دیکھ لیں، ہندوستان کو آپ دیکھ لیں، سب سے بڑا فائدہ تو ہندوستان کو اس کا ہو رہا ہے. آج سارا ان کا میڈیا اور سارے ان کے ادارے جو ہے نا بڑے خوش ہو رہے ہیں اس بات پہ. وہاں پہ بھی اس طرح کے حالات نہیں کہ کسی کو مجال ہے کہ اجازت ہو. کرن تھاپر کو کس طرح منہ بند کیا گیا ایک انٹرویو کے بعد، ساری دنیا کو پتہ ہے. مودی صاحب کس طرح ناراض ہیں. آج کارپوریٹ سیکٹر وہاں پہ دکھی ہوا بیٹھا ہے کہ جی ٹھیک ہے فائدے انہوں نے بڑے اٹھائے ہیں، لیکن ان کو پتہ چل رہا ہے کہ آزادی کسی طرح کی نہیں ہے، وہ بولنے نہیں دیتے، بات نہیں کرنے دیتے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کا رویہ جو ہے نا وہ اب کچھ زیادہ دیر چلے گا، یا ہمیں عدالت اداروں کو بھی اور سوسائٹی کو بھی اور سول سوسائٹی کو بھی اس کا نوٹس لینا چاہیے؟ سب سے بڑی ذمہ داری تو سول سوسائٹی کی ہے. اگر حامد میر صاحب کی کوئی پاپولیرٹی ہے تو وہ سول سوسائٹی کی وجہ سے ہے، اور اگر سول سوسائٹی آج کھڑے ہو کر یہ بات کر رہی ہے، اور بہت کم لوگوں کو میں نے اس کے علاوہ کو اور بات چیت کرتے سنا ہے کہ یہ جو بھی کہا گیا، جس طریقے سے بھی کہا گیا، یہ کسی طریقے سے بھی قابل قبول نہیں ہے. اور اپنی جگہ کرٹیسزم آف کورس جو آپ بات کر رہے ہیں، آپ کہیں جو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہیلدی، جو ملک کی بہتری کے لیے، جس سے پاکستان کی بہتری ہے، وہ آپ بات کریں. دنیا کی کوئی طاقت کبھی آپ کو نہیں روکے گی، سب بلکہ ادارے آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی بہتری کے لیے آپ بات کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ کا لہجہ صرف ذاتی کوئی چپرکشائی ہے، چاہے ذاتی کو رنجش ہے آپ کی، اس کا اظہار آپ کر رہے ہیں اور آپ استعمال کر رہے ہیں اپنی پاپولیرٹی کو، استعمال کر رہے ہیں میڈیا کا پلیٹ فارم کو، تو میڈیا کے دوستوں کو بھی یہ بات سوچنی چاہیے کہ کیا وہ اس چیز کی اجازت دیں گے کہ اپنا پلیٹ فارم وہ ایسے الفاظ کے لیے، ایسے لہجے کے لیے اور ان باتوں کے لیے استعمال کرنے دیں جو نہ تو پاکستان کے مفاد میں ہے، نہ میڈیا کے مفاد میں ہے، اور نہ ہی کسی انسٹیٹیوشن کے مفاد میں ہے. ٹھیک ہے جنرل صاحب، جس طرح سے آپ نے بھی بات کی کہ جو ہوا اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اور بالکل سچ سامنے آنا چاہیے، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اس معاملے پر جس طریقے سے آئے روز جو ہم دیکھتے ہیں کہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، بے بنیاد پروپیگنڈا آتا ہے جس کا ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی جو فائدہ ہے وہ دشمن کو ہوتا ہے، تو حدود و قیود طے کرنے کا وقت آ گیا ہے؟ اور دوسرا جنرل صاحب ساتھ یہ بھی سوال چھوٹا سا لے لیں، کچھ لوگوں نے، انہی کے گروپ کے کچھ لوگوں نے ایسی باتیں کی ہیں کہ جی آرٹیکل 19 وہ آئین آپ کا جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ سیکرڈ بک قرآن کے بعد
ہمارے لیے سب سے اہم ہوتا ہے، ساری دنیا میں یہ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں جی آرٹیکل 19 جو کہتا ہے کہ جی اداروں پہ بجا تنقید نہیں ہونی چاہیے، چاہے عدلیہ ہے، افواج پاکستان ہے، وہ کہتے ہیں جی میں ان کو اٹھا کے باہر پھینک دینا چاہیے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ رویہ بھی جو ہے نا وہ ایکسیپٹیبل ہے؟ بالکل نہیں. دیکھیے ہر آدمی کی اٹھ کے شروع ہو جائے گا تو آئین، پھر آپ کو کتنے آئین بنانے پڑیں گے آپ کو؟ یہ اور صرف وجہ ہے جب ہمارے لوگوں نے آئین میں اس کو شامل کیا ہے، اس کی بڑی خاص وجہ ہے اس کی ہے، اور وجہ بڑی اس دن ظاہر ہو گئی جب اس قسم کا جو رویہ اختیار کیا گیا. اور یہ بڑا واضح تھا کہ بھئی اس قسم کی تنقید یہ تنقید کے دائرے میں نہیں آتی، یہ کبھی بھی تنقید کے دائرے میں نہیں آتی. اور میں اپنا یہ سمجھتا ہوں، میرا اپنا خیال یہ ہے ذاتی طور پر کہ آئین میں اگر یہ آرٹیکل ہے اور آئین کی ہم پابندی کی سب ہم بات کرتے ہیں، تو وقت آ گیا ہے کہ اس پر سختی سے پابندی کی جائے اور اداروں پر بیجا تنقید کو بغیر کسی ثبوت کے کو بات کرنے کو، اس کے قابل سزا جرم ہے تو اس کو پھر جرم بنایا جائے، تاکہ یہ اور لوگوں کے لیے بھی سبق ہو کہ ٹھیک ہے آپ اپنی رائے ضرور دیجئے، اور رائے اس لیے دیجئے کہ پاکستان کی اس میں بہتری ہے، آپ کی ذات کا ایسے کوئی تعلق نہیں ہے اور آپ اس سے ذاتی فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے. اس کا پھر واقعی باقی بات بالکل صحیح ہے. یہ تو آپ دیکھیے، اب بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس سے شاید میں ڈس ایگری کرتا ہوں، لیکن مجھے کسی نے حق یہ نہیں دیا کہ میں اٹھ کر کسی بھی ابو بکر زید کسی کو اٹھ کے اس کی ذاتی زندگی پہ شروع ہو جاؤں بات کرنے. میں اس سے تنقید، میں آج اگر میں کہنا شروع کر دوں کہ میڈیا میں فلانے لوگ یہ کر رہے ہیں تو ایسے بات ہو رہی ہے، تو کیا میڈیا اس کو پسند کرے گا اس چیز کو؟ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. انور رضا بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں جی، سینئر صحافی بھی ہیں اور ہماری یونین کے جو ہے نا وہ سیکرٹری جنرل بھی ہیں، ماشاءاللہ بڑے عرصے سے صحافیوں کے لیے بہت کام بھی کر رہے ہیں، ان کے لیے فلاح کے لیے. انور رضا، آپ انڈیپینڈنٹلی ذاتی طور پہ سارے معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں، کیا ہونا چاہیے؟ تھینک یو سو مچ احتشام صاحب. میں سمجھتا ہوں کہ انفارچونیٹلی ہمارے جو اداروں کے درمیان ایک تعاون کا فقدان ہے، جس کے باعث ہم جو ایشوز ہوتے ہیں اہم قومی سلامتی کے یا ملک کے ایسے امور کے جو ہم ڈسکس نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کے درمیان ایسے واقعات ہوتے ہیں جو تلخی کا باعث بنتے ہیں، پھر ہم اسی کو لے کے آگے چلتے ہیں. تو یہ جو واقعہ ہوا، اس کی پورے میڈیا ہاؤسز والے اور جو ہماری یونینز ہیں، ہم اس کو بالکل ایکسیپٹ نہیں کرتے. اور لیکن میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ جو دوسری سائڈ سے بھی اگر کوئی سختی کا رویہ آتا ہے تو وہ بھی قابل قبول نہیں ہے. اس طرح ہم بیرونی دنیا میں اپنا جو آزاد صحافت کا چہرہ ہے وہ کیسے دکھا سکیں گے، ہم سافٹ امیج کو کیسے لے سکیں گے؟ مجھے لگتا ہے کہ اس واقعے کو لے کر ہمیں اعتماد سازی کو فروغ دینے کی ضرورت ہے. دوسری جانب سے میں سمجھتا ہوں کہ لچک کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کیونکہ کوئی بھی شخص کو، ایون کوئی بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا اور اس کی تائید نہیں کرتا، وہ سول سوسائٹی ہو، وہ میڈیا پرسنز ہو، وہ بیوروکریسی ہو، وہ کوئی بھی ہمارا ادارہ ہو. میں سمجھتا ہوں کہ اس واقعے کو لے کر ہمیں دونوں سائڈوں سے ایک ایسی نشست کرنی چاہیے تاکہ ہم نیکسٹ ایسے واقعات نہ ہونے دیں اور اعتماد سازی کا ہمارے درمیان ایک جو فقدان تھا وہ ختم ہو، اور اہم قومی امور پر ہم مل بیٹھ کر کام کریں. ہمیں تنقید کرنی چاہیے، چونکہ ہم اگر ملک کو بہتر سمت میں لے کر جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ سمجھیں کہ ایک مثبت تنقید کی جانی چاہیے، لیکن ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے جس سے کسی کی تضحیک ہو یا آپ اس کو ٹارگٹ کریں. بالکل صحیح. جنرل صاحب، ایک سوال یہ بھی بنتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پولیٹیکل ادارے، ہماری پولیٹیکل پارٹیز، ان کا بڑا بھرپور رول ہے اس حوالے سے کہ ان کے رویے کیا ہونا چاہیے. آئین کی پاسداری، وفاداری کی ہر وقت وہ جس کو کہتے ہیں تلقین کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے آئین کی پاسداری کی بات کرتے ہیں. جب یہ آرٹیکل 19 کی بات آتی ہے تو جس طرح ایک بڑا واضح طور پہ ایک مظاہرہ ہونا چاہیے کہ جی پارلیمنٹ کا جو ایک رول ہے، اس حوالے سے سیاسی جماعتیں پارلیمنٹ کے اندر یا باہر ہیں، انہیں بھی سوچنا چاہیے کہ ملکی سلامتی کے ادارے جو ہے نا، ان کو اس طریقے سے ڈس رپورٹ میں لانا اور اس طریقے سے جو منہ میں آنا کہہ دینا وہ ٹھیک نہیں ہے. اس حوالے سے پولیٹیکل پارٹیز بھی اپنا کوئی رول پلے کریں. ڈیفینیٹلی. دیکھیے بیسیکلی رول تو یہ میری پولیٹیکل لیڈرشپ کا ہے کہ وہ ملک کے اندر وہ روایات کو فروغ دیں جو مثبت ہیں، جو ملک کی بہتری کے لیے، جو معاشرے کی بہتری کے لیے، جو آنے والے بچوں کی بہتری کے لیے ہم بات کر رہے ہیں اس کے لیے. اور بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم حکومت کو اپوزیشن کی کرنے کے بجائے ہم اسٹیٹ کی اپوزیشن میں لگ جاتے ہیں اس میں. اور اس میں جو ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں، میں پڑھ رہا تھا کہ بہت ساری سیاسی جماعتوں نے ان اے وے حامد میر صاحب کے رویے کو اپریشیٹ کیا ہے. کیا اس سے آگے وہ دیکھ رہے ہیں کیا ہوگا اگر اس رویے کو وہ سپورٹ کریں گے تو کل کو ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ جو لوگ اور عام پبلک میں آج کل دیکھیے سوشل میڈیا کا دور ہے، کسی کی کسی وقت بھی عزت اچھالی جا سکتی ہے اور اچھالی جا رہی ہے اس میں. تو یہ بہت میں سمجھتا ہوں ہماری جو سیاسی لیڈرشپ ہے آج جو کلیم کرتی ہے کہ مجھ میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے،
تو ان کو آگے بڑھ کر آئین کی پابندی کے لیے اگر سمجھتے ہیں کہ اس میں پابندی ہونی چاہیے تو اس میں بات کرنی چاہیے ان کو. صحیح. میں نے ابھی کسی سیاسی لیڈرشپ میں بہت کم لوگوں کو یہ بات کرتے سنا ہے کہ اس میں کیا اس جو بات چیت ہے جو حامد میر صاحب کی جو آج ساری زہر بحث آئی ہوئی ہے اس کے مضمرات کیا ہیں, ان میں منفی چیزیں کیا تھی, ان میں تنقید تو تھی نہیں کسی جگہ پر. میں نے پوری ان کی بات ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ سنی ہے, کیونکہ مجھے ذاتی طور پہ اس کا افسوس اور دکھ ہوا اس چیز کا. حامد میر صاحب سے میں سمجھتا تھا کہ وہ چونکہ ہمارے سینئر نامہ نگاروں میں اور سینئر اس میں آتے ہیں, میڈیا کے اس پرسن میں آتے ہیں, تو ان کو تو لیڈرشپ رول میں ہونا چاہیے. میڈیا میں جو نوجوان آ رہے ہیں ان کی تربیت کے رول میں ہونا چاہیے. رول ماڈل آپ کہہ رہے ہیں, رول ماڈل پیش کریں گے صحیح, تو پھر تو بدقسمتی سے بہت برا ہوگا آنے والے. ٹھیک ہے احتشام صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گی. جس طرح سے پولیٹیکل لیڈرشپ کے حوالے سے آپ نے بات کی, تو ہم نے دیکھا کہ ایک سیاسی جماعت مسلم لیگ نون کی طرف سے جس انداز میں اداروں پر تنقید کی گئی, نام لے کر براہ راست جس طریقے سے انہیں تنقید کا نشانہ بنایا گیا, اس کے بعد ظاہر ہے پورا ایک سلسلہ شروع ہوا اور صحافیوں کے گروہ کی جانب سے بھی جس طرح سے ابھی کھلم کھلا دھمکیاں دی جا رہی ہیں. تو سر آپ کو بھی لگتا ہے کہ اس حوالے سے کوئی حدودوں کو یوں طے کرنے کا وقت آ گیا ہے, باقاعدہ طور پر کوئی ایکشن ہونا چاہیے, کوئی پالیسی بننی چاہیے؟ سونیا, بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری پولیٹیکل پارٹی جو ہے نا, جب وہ حکمرانی میں آتی ہیں, جب حکومت میں ہوتی ہیں تو ان کا رویہ کچھ اور ہوتا ہے, جب اپوزیشن میں آتی ہیں تو ان کا رویہ بالکل مختلف ہو جاتا ہے. تو عام طور پہ ہم نے یہی دیکھا کہ اب آپ دیکھ لیں, میں پرانی مثال پہلے بھی بات ہوتی ہے کہ جب پیناما شروع ہوا تھا, اس کے بعد نواز شریف صاحب جب تک گرفتار نہیں ہوئے تھے, روزانہ کی بنیاد پہ انور رضا وہ تقریریں کرتے تھے, اور اپنی حکومت تھی ان کی, یہ شاہد خاقان عباسی ان کے پرائم منسٹر تھے, روزانہ کہتے تھے اکانومی ڈوب گئی, بڑا غرق ہو گیا, زمین کے ساتھ لگ گئے. پھر ایک سٹیج آئی تھی کہ مفتاح اسماعیل صاحب ان کے فائنانس منسٹر ہیں, انہوں نے لوگوں بات ہوئی تو انہوں نے اپنے لیڈر کو کنٹرڈکٹ کیا. انہوں نے کہا جی ایسی کوئی بات نہیں, اکانومی ایسی بھی نہیں ہے, صحیح راستے پہ چل رہی ہے. انہوں نے بڑا واضح طور پہ ڈیفینڈ کیا. تو سوال یہ کہ جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے, آپ کوئی بھی حکومت میں ہے, آپ کے جو بھی آپ کے مخالف ہیں, اوپوننٹس ہیں, چاہے جس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ان کے خلاف بات چیت کر دیں. تو میرا خیال ہے یہ اس طریقے سے بولنا, گفتگو کرنا, میرا خیال ہے سیاسی جماعتوں کے لیے لمحہ فکری ہے کہ انہیں اب چاہیے کہ بیٹھیں, کیونکہ کل وہ بھی جب حکومت میں آئیں گی تو ان کے لیے بھی مشکلات پیدا ہوں گی. تو بہتر ہے کہ یہ اس حوالے سے کوئی لائحہ طے ہونا چاہیے, کوئی ریڈ لائن جو ہے نا وہ کوئی کراس نہ کرے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ ملکی سلامتی کے ادارے دنیا میں کہیں بھی کوئی اس طرح ان کے بارے میں اس طرح بلیٹنٹ کرٹیسزم کوئی نہیں ہوتا جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے. اس کو روکنے کی ضرورت ہے. صحیح, ٹھیک ہے, اسی پر ہم ایک بریک لیتے ہیں ناظرین. مختصر بعد جب واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. اب ذرا آ جاتے ہیں ناظرین جہانگیر ترین گروپ کے معاملے پر. آج پھر جہانگیر ترین صاحب نے جب میڈیا سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ سیاست نہیں, انصاف کیا جائے, اور انہوں نے رپورٹ پبلک کرنے کے حوالے سے بھی بات کی ہے. احتشام صاحب کے پاس اس حوالے سے آج ایک بڑی خبر ہے. احتشام صاحب, یہ معاملہ کہاں جاتا دیکھ رہے ہیں؟ کچھ خبریں یہ بھی ہیں کہ بجٹ سے پہلے پریشر بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, کیا ہے کہانی؟ دیکھیں تین چیزیں سونیا بڑی اہم ہیں, پھر انور رضا بھی اس پہ بات کر سکتے ہیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ جو علی ظفر نے جو رپورٹ دی ہے نا, اس میں انہوں نے کہا کہ جی یہ پیورلی پی ٹی آئی کا انٹرنل معاملہ ہے, کہ اس کی کوئی لیگل امپلیکیشن نہیں ہے. ایک دوسرا جو چیز ہمیں پتہ چلی ہے کہ جی ایک ٹرائکا ہے, 3 لوگوں کا ٹرائکا, اور ان کو نام دیا گیا نان پولیٹیکل لوگ ہیں وہ, جس میں اعظم خان پرنسپل سیکرٹری ہیں, شہزاد اکبر صاحب ہیں, اور ڈی جی ایف آئی ہیں. انہوں نے یہ پلان کیا سارا کچھ. جب ان کو پتہ چل گیا کہ جی رپورٹ فیوریبل آ گئی ہے, رپورٹ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی وربلی دی گئی ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں رپورٹ پرائم منسٹر تک پہنچ گئی ہے لیکن پبلک نہیں ہوئی, جس میں انہوں نے بڑا واضح طور پہ کنڈون کر دیا ہے. ان کو جہانگیر ترین صاحب کو کہہ دیا ہے کہ انہوں نے کوئی ایسا انلیگل کام نہیں کیا کہ ان پہ کوئی اتنا بڑا ہاتھ ڈالا جائے. ایک لیکن دوسری طرف جو کہا جا رہا ہے ٹرائکا, ان کی طرف سے دباؤ ہے, جو انہوں نے پہلے پرائم منسٹر کو بتایا جو اور لوگوں سے بات کی. انہوں نے پہلے کرپشن کی کہانی جہانگیر ترین کے بارے میں, اگرچہ ان کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ شوگر کا معاملہ اس میں ہے ہی نہیں, شوگر کا تو علیحدہ ہے, یہ 2012-13 کے کیسز ہیں جو منی لانڈرنگ سے متعلق ہیں, ان کے فارم ہاؤسز سے متعلق ہیں, امریکہ لنڈن میں جو ان کی جائیدادیں ہیں ان کے بارے میں, اس کے بارے میں انہوں نے کرپشن کی باتیں کی. جب اس حوالے سے بھی کوئی علی ظفر کی طرف سے سونیا کو بڑا واضح طور پہ کوئی چیز نہیں دی گئی, تو پھر یہ کہا گیا کہ جی یہ شخص اپنا ایک پریشر گروپ بنا کے
حکومت کو یعنی پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت کو ڈیسٹیبلائز کر رہا ہے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی پرائم منسٹر, ہماری خبر ہے کہ پرائم منسٹر صاحب تھوڑی دیر کے لیے اس بات پہ بڑے, جس کو کہتے ہیں ان کو بھی غصہ ہے اپنی جگہ پہ کہ جی گروپ کیوں بنا, لیکن ساتھ پھر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی اگر یہ گروپ نہ بناتے تو ان کے ساتھ جو زیادتی ہونے جا رہی تھی شاید ان کا مستقبل بالکل ہی ختم ہو جاتا. ان کے صاحبزادے کے بارے میں بیک ٹو بیک کرمنل کیسز بنائے جا رہے تھے, وہ ایک مشکل میں ہو جاتے. اور اس کی ٹائمنگ ایسی ہے سونا ہے کہ بجٹ کے موقع پہ حکومت کے لیے بڑا مشکل ہے. اتنا بڑا گروپ جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جی 32 لوگ ہیں, ایم پی ایز ہیں اور 10 ایم این ایز ہیں, اتنا بڑا گروپ بن جانا کوئی عام بات نہیں ہے. کچھ لوگوں نے تو کہا, کہنے والے لوگ کہتے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی نے بھی اندر خانے اور پی ایم ایل این نے بھی ان کو یوز کرنے کی کوشش کی, لیکن جہانگیر خان ترین نے کہا میں کسی طرح آپ کا ساتھ نہیں دوں گا, میں پارٹی کے اندر رہوں گا. اب خبریں واضح طور پہ جو آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ ان کا رول نہیں بنتا. علی ظفر کی رپورٹ جو ہے ان کو, جس کو کہتے ہیں معصوم ڈکلیئر کرتی ہے. پرائم منسٹر پہ دباؤ ہے کہ جی کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جی آپ کا بیانیہ جو ہے نا وہ یوں لگے گا کہ جی آپ نے کمپرومائز کر لیا ہے, این آر او دے دیا. لیکن علی ظفر کے مطابق جو باتیں سامنے آئی ہیں, ان کا کہ جی جو مینڈیٹ مجھے دیا گیا, جو سو کالڈ ٹی او آر دیے گئے تھے, جو بتایا گیا تھا, اس میں جہانگیر ترین کا اتنا قصور نہیں ہے کہ جو تو احتشام صاحب کوئکلی مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے رپورٹ پبلک کر دینی چاہیے گورنمنٹ کو؟ دیکھیں سونیا, یہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے. اب دیکھیں نا بھٹو صاحب, لیک بھٹو صاحب کے بڑے قریبی لوگ تھے, مراج محمد خان, انہوں نے تو اپنا جانشین بنایا ہوتا. مصطفیٰ کھر ان کے خلاف ہو گئے تھے, کیا ہوا؟ پھر اپنے آپ دیکھ لیں نواز شریف صاحب کے 2 بڑے قریبی لوگ تھے, چودھری برادران, اس کے بعد آپ دیکھ لیں چودھری نثار علی خان, وہ ان کے خلاف ہو گئے. یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں, لیکن اگر رائٹ لیفٹ سے اگر کوئی مس یوز کرے, معاملے کو خراب کرنے کی کوشش کرے تو بہت کچھ ہونی چاہیے. میرا خیال ہے, میرا ذاتی طور پہ اپنا خیال ہے کہ پرائم منسٹر کو جہانگیر ترین جیسا بندہ لوز نہیں کرنا چاہیے, جو جس طریقے سے الیکشن انہیں جتوایا, جس طریقے سے الیکٹیبلز کو لے کے آئے. پنجاب خالی پڑا ہے, جہانگیر ترین کے کٹ کاٹ کا کوئی سیاسی آدمی ان کے پاس نہیں ہے پی ٹی آئی. اور پھر اگر علی ظفر صاحب کی رپورٹ ان کو کہتی ہے کہ جی ان کا قصور نہیں ہے, تو پرائم منسٹر صاحب کو دھڑلے سے ان کو اون کرنا چاہیے, پارٹی میں لانا چاہیے, ذمہ داری دینا چاہیے, ان سے کام لینا چاہیے. انور رضا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. انور رضا صاحب, آپ کے پاس بھی بڑی معلومات ہوتی ہیں اس حوالے سے, بڑے باخبر صحافی ہیں, کیا اندرونی معاملات ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ جہانگیر ترین گروپ بجٹ سے پہلے واقعی مشکلات پیدا کر سکتا ہے گورنمنٹ کے لیے؟ دیکھیے, پہلے تو علی ظفر کی جو رپورٹ ہے وہ پی ٹی آئی کا انٹرنل معاملہ نہیں ہو سکتا. جب آپ ایک پبلک آفس ہولڈ کرتے ہیں تو پھر آپ پبلک پراپرٹی ہوتے ہیں, اور یہ رپورٹ میرا خیال ہے کہ پرائم منسٹر کو منظر عام پر لانی چاہیے. اس کی وجہ سے ان پر لوگوں کا اعتماد بڑھے گا, اور لوگ یہ جو وہ بیانیاں لے کر چلے تھے, اب وہ صرف پی ٹی آئی کے جو کھلاڑی ہیں ان تک محدود نہیں ہوگا, بلکہ پیپلز پارٹی اور اس سے مسلم لیگ نون اور دیگر جو جماعتیں ہیں ان کے جو ووٹرز ہیں وہ بھی اٹریکٹ ہوں گے کہ انہوں نے جہانگیر ترین کے خلاف جو ایک رپورٹ تھی وہ پبلک کی ہے. اگر تو وہ اس میں گلٹی نہیں ہے تو بالکل انہیں بیل آؤٹ کرنا چاہیے اور کوئی ذمہ داری دینی چاہیے, لیکن اگر وہ اس میں گلٹی ہیں اور ٹی او آرز یا شاید علی ظفر کو محدود مینڈیٹ دیا گیا تھا, تو پھر میرا خیال ہے کہ آپ کو شاید اس کو دوبارہ انکوائری کرنے کی ضرورت پڑے گی. اور اگر ایسا نہیں ہے تو آپ اسے پبلک کریں اور جہانگیر ترین کو بیل آؤٹ کریں اور انہیں کوئی ذمہ داری دیں. اگر ایسا ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ پریشرائز کرنے کے لیے اپنی لیڈرشپ کو گروپس بناتے ہیں. اس کے 2 فائدے ہوتے ہیں. ایک تو آپ اپنا انٹرنل اس کے لیے فنڈز لینے ہوتے ہیں آپ لوگوں نے, کیونکہ آپ نے اپنے حلقوں میں جانا ہوتا ہے, اس لیے آپ اپنی لیڈرشپ کو بلیک میل کرتے ہیں. اور دوسرا یہ آپ کے جو پرسنل انٹرسٹ ہوتا ہے ان کو گین کرنے کے لیے آپ اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ کو پریشرائز کرتے ہیں. اس میں تو ہم نے شام صاحب دیکھا نہیں, لیکن عمران خان نے دیکھے پریشر ایبزارو کیا. جہانگیر ترین جیسے بندے کو انہوں نے ٹف ٹائم دیا, انہوں نے کہا کہ اگر آپ گلٹی ہیں تو آپ کو قانون کو فیس کرنا پڑے گا. کہہ چکے ہیں جی کہ میں کسی صورت میں بھی اگر وہ غلط کیا ہے تو میں ان کے ساتھ نہیں کروں گا, اور یہ بڑی بات ہے, بڑا دکھ ہے کہ میرے ایک بڑے قریبی ساتھی پہ الزامات لگے. ادروائز آپ دیکھیں پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ یا ادروائز کوئی بھی ایسی کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے, انہوں نے میرا نہیں خیال ماضی میں کسی اپنے بندے کو اس طرح فکس کیا ہو یا اس طرح بڑا بولڈ انہوں نے اسٹیپ لیا ہو. تو یہ بیانیہ جو عمران خان لے کے جا رہے تھے کہ میں ملک سے کرپشن کا خاتمہ کروں گا اور اپنے لوگوں کو کٹہرے میں کھڑا کروں گا, تو وہ انہوں نے کسی حد تک پورا کیا. ایک معاملہ جو خراب ہوا ہے نا اپنا اس حوالے سے انور رضا, وہ یہ ہے کہ جب آپ نے ایک آدمی کا کمیشن بنا دیا, علی ظفر کو آپ نے ون مین کے طور پہ کہا کہ جی آپ تحقیقات کریں, انہوں نے تحقیقات کی, وہ سب لوگوں سے ملے جو کنسرن لوگ تھے. اس کے بعد سے جو اطلاعات آتی ہیں جو اب تک ہم تک پہنچی ہیں, رپورٹ پبلک نہیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ رپورٹ پبلک ہو, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے, لیکن جو اطلاعات آئی ہیں وہ بڑی فیوریبل رپورٹ ہیں جو جہانگیر خان ترین کے حق میں گئی ہیں. تو میرا خیال ہے شام صاحب یہ دیکھیں نا, جو آپ گفتگو کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید جہانگیر ترین اسی لیے پریشرائز کر رہے تھے تاکہ ان کی فیور میں رپورٹ آئے اور ون مین صرف ہو جو انویسٹیگیشن. ایسا نہیں. آپ دیکھیں جتنا خوفناک دباؤ ڈالا گیا ان پہ, آپ دیکھیں کہ بنیادی طور پہ تحقیقات ہوئی کس بات پہ تھی, کیا کہا گیا تھا کہ جی یہ 3 ارب روپے کی سبسڈی لی گئی, اور اس میں سے کہا جاتا ہے کہ جی
55 करोड़ रुपया जो है ना वो जहांगीर तरीन ने लिया। क्या कहा जाता है, ये फैक्चुअल ये बात है, उस हवाले से बड़ी अहम बात है, तहकीकात होनी चाहिए थी, फिर तीन तरीके से पैसा बनाया गया। शुगर आपने महंगी करके आपने 57 से 120 110 तक चीनी ले गए, आपने एक्सपोर्ट की, आपने वहाँ पैसा कमाया। और इवन मैं तो ये कहूँगा कि जिस तरह वो कहा जाता है कि जी अफगानिस्तान में चीनी गई, जो 17 टन का ट्रक था उसको 70 टन का शो करके आपने वहाँ पैसा ओवर इनवाइसिंग अंडर इनवाइसिंग करके किया, फिर आपने महंगी करके बेची। ये इल्ज़ाम अपनी जगह, इस पे तहकीकात होनी चाहिए थी। अब वो कह रहे हैं जहांगीर तरीन साहब कि इसको तो भूल गए आप, मेरे 2012-13 के केसेस ले आए मनी लॉन्ड्रिंग के, वो फिर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में आती बात। तो फिर ये है कि ये नॉन पॉलिटिकल लोगों का रोल मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर को भी देखना होगा। पॉलिटिकल लोग उनके से साथ हैं जिन्होंने उनको यहाँ तक लेके आए, उनको इस तरह लूज करना ठीक है। अब जरा आगे बढ़ते हैं एहतशाम साहब, पीडीएम के मामलात की बात कर लेते हैं और उसके साथ साथ जाहिर है नून लीग के अंदर ग्रुप बंदी की खबरें अब बड़ी वाज़े तौर पर खुलकर सामने आ रही हैं। एक तरफ शहबाज शरीफ जो हैं वो मुफाहमत की बात करते हैं, मरियम नवाज कहती हैं कि मुज़ाहमत होगी तो मुफाहमत होगी। इस पर आगे चलकर बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के लिए नाज़रीन कहा जा रहा है, मुख्तसर ब्रेक, मज़ीद इशूज़ पर बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। अब जरा बात कर लेते हैं मुस्लिम लीग नून के अंदर जो ग्रुप बंदी की खबरें सामने आ रही हैं। इस हवाले से मुस्लिम लीग नून के अंदर बयानिया आगे चलकर किसका चलेगा, क्योंकि हम एक तरफ देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ मुफाहमत की बात करते हैं, मरियम नवाज कहती हैं पहले मुज़ाहमत होगी फिर मुफाहमत होगी, फिर शहबाज शरीफ पीडीएम में पीपल्स पार्टी की शमूलियत की बात करते हैं, मरियम नवाज इसको नॉन इशू करार देती हैं। तो अनवर रजा आपकी तरफ आऊंगी, ये क्या मामला है? नून से वाकई बड़ी खबर कोई है आपके पास? बिल्कुल एहतशाम साहब, इसमें नून और शीन तो मौजूद है, और जो शीन है अभी तक तो वो बिल्कुल बैकफुट पे है, और नून का जो बयानिया वो आगे लेके चल रहे हैं। मरियम और शाहिद खाकान अब्बासी जब 29 को पीडीएम के सरबराही इजलास में गए और नवाज शरीफ ने वीडियो लिंक के जरिए खिताब किया, तो उन्होंने तय किया था कि अगर पीपल्स पार्टी और एएनपी से मुतालिक आपने कोई नरम रवैया रखा तो फिर हम दोनों वो शाहिद खाकान अब्बासी रिजाइन करेंगे। खैर आपने देखा कि शहबाज शरीफ बैकफुट पे गए और उन्होंने कहा कि पहले वो अपोलोजाइज करें दोनों, पीपल्स पार्टी और नून, देन हम उनको पीडीएम में दोबारा लेके आ सकते हैं। ये था मरियम का, नवाज का और शाहिद खाकान अब्बासी का बयानिया। शहबाज शरीफ रिलेक्टेंट थे और वो कह रहे थे कि आपको इनको लेके आना चाहिए। खैर उनकी बात नहीं मानेगी, वो खामोश हो गए। लेकिन फिर मौलाना फजल रहमान ने उन्हें एक और टास्क दिया कि बतौर आप अपोजिशन लीडर इन तमाम पोलिटिकल पार्टीज़ के साथ राब्ते करें, इनसे मिलें और आप बजट सेशन के हवाले से इनको क्लोज करें खुद को, कि बजट सेशन में अपोजिशन की एक पॉलिसी होगी और उस पॉलिसी को हम आगे लेके चलेंगे। आपने देखा जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नज़ीर बुखारी ने भी कहा कि अभी तक कोई राब्ता नहीं हुआ, लेकिन जब राब्ता करेंगे तो हम उनके साथ होंगे और इस हवाले से हम खुद भी उनसे राब्ता करेंगे। अब शहबाज शरीफ ने दूसरी एक और जो लाइन है वो टो करनी शुरू कर दिया है, जो बिल्कुल मरियम नवाज के अपोजिट है। वो ये है कि वो अपोजिशन लीडर की आड़ में वो अपनी पोलिटिकल पार्टी जो बिलखुसूस नून और एएनपी है उनके करीब होने की कोशिश करेंगे और उनको कोशिश करेंगे कि वो पीडीएम में उनको दोबारा वापस ले आए। ये मौलाना फजल रहमान और उनके दरमियान तय हो चुका है। और देखे ना, शाहिद खाकान अब्बासी ने रिजाइन की धमकी दी, ये भी तो एक ब्लैकमेलिंग वाली बात है, सेक्रेटरी जनरल और ढूंढना पड़ेगा। और आप देखें फिर इसके साथ साथ एक और बड़ा उसमें इंपॉर्टेंट उन्होंने ये फैसला किया था कि आजम नज़ीर तारड़ जो है नून के, उनको इन्होंने जो पीडीएम की लीगल कमेटी है ना उसका हेड बना दिया है। अब इन्होंने करना क्या है, हुकूमत पर प्रेशराइज हुकूमत को करने के लिए बिजली, गैस, चीनी, कोई भी चीज़ महंगी होगी तो ये मामला अब पब्लिकली नहीं करेंगे बल्कि इसको अदालतों में लेके जाएंगे ताकि हुकूमत पर प्रेशर डेवलप किया जा सके। मेरी खबर ये है कि मरियम नवाज साहबा शहबाज साहब को कोई पॉलिटिकल स्पेस नहीं दे रही, बैक टू बैक उनके स्टेटमेंट को कंट्राडिक्ट करती हैं। और मेरी तलाश ये है कि जो शहबाज साहब के साथ बहुत सारे लोग हैं, एमएनएस, एमपीओ, तो लीडर, दो लोगों को छोड़ के कहा जाता है, ख़ास तौर पे एहसन इकबाल साहब को और शाहिद खाकान अब्बासी को, सारे लोग ये कह रहे हैं कि जी आपको लीडरशिप दिखानी चाहिए शहबाज साहब, आपको गट्स दिखाने चाहिए। वक्त आ गया है कि आपको लोग जो कहते हैं स्पाइनलेस हैं, भाई के साथ हमने बोलते नहीं हैं, आप बात करें, आप अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ाएं। ऑन टॉप ऑफ इट उनका ये कहना है कि जी इतने लोग जो है ना वो सब अदारों के साथ लड़ के सबके केसेस बने हुए हैं, 70% से ज़्यादा कहते हैं एमएनएस, एमपीएस की फाइलें एफआईए नैब के पास पहुंची हैं, उनको पता चल रहा है कि मामला किधर जा रहे हैं। उनका ये कहना है कि जी अदारों के साथ लड़के, इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़के हमें नुकसान ही होगा और वो भूल जाएं कि 2023 के इलेक्शन में आपके लिए कुछ बनेगा। तो अब सुना यही है, पहली दफ़ा एक दफ़ा फिर शहबाज साहब ये कहते हैं कि मैं भाईजान ना गल करांगा, लेकिन जिस तरीके से खबरें आ रही हैं वो अभी तक भाई को बाप का दर्जा ज़रूर देते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि वक्त आ गया है कि मैं अपनी सियासत को किसी नेच पे ले जाऊं। ये देखें कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के मामले पर
جو نواز شریف ہے ان کا مریم کا اور شاہد خاقان عباسی کا پی ڈی ایم کے اجلاس میں یہ کہنا تھا کہ ہم کسی ادارے میں نہیں جائیں گے، اگر کسی کو ہمیں اس حوالے سے بریفنگ دینی ہے تو وہ پارلیمنٹ کے اندر دے۔ دوسرا آپ کی بات یہ بالکل سیکنڈ کروں گا کہ پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ شہباز شریف بہت مضبوط ہیں، پارلیمنٹ کے باہر جو ہے وہ مریم نواز بہت مضبوط ہے، نواز شریف بہت مضبوط ہیں۔ اب جو شہباز شریف کے ساتھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کو پارلیمنٹ کے اندر اپنے رول کو مزید انہانس کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو آپ آن بورڈ لیں۔ مریم نواز جو ہیں اگر شہباز شریف پارلیمنٹ کے اندر کوئی گفتگو کرتے ہیں تو مریم اس کے بالکل اپوزٹ باہر بات کرتی ہیں۔ اب مریم یہ چاہتی ہیں کہ وہ دیکھیں نا وہ ایک پولیٹیکل لیڈر کے طور پر مرج ہو چکی ہیں اور شہباز شریف کو یہ بات کھٹکتی ہے، اور آپ نے دیکھا جب یہ پی ڈی ایم کے اجلاس میں بریفنگ دینے کے لیے آئے تھے تو شہباز شریف اور مریم نواز کے آپ نے چہرے کو اگر ریڈ کیا ان کی باڈی لینگویج دیکھی ہو تو دونوں بالکل اپوزٹ تھے ایک دوسرے کے۔ اب تو چونکہ یہ کہتے ہیں نا کہ وہ اپنے خاندان کی عزت کو بچانے کے لیے چاچا جان اور جو ان کی بھتیجی ہیں وہ اس معاملے کو گھر میں دبا کے بیٹھے ہیں۔ ایک اور بات بھی کی جا رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بھلے ووٹ بینک نواز شریف صاحب کا ہے، مریم صاحبہ کا ہے، لیکن نواز شریف صاحب نے نہیں آنا۔ یہ ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو بڑے قریب ہیں شہباز شریف صاحب کے، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ایئر کی لیڈرشپ، ایم این ایز ایم پی بھی شامل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی اب وقت آ گیا ہے کہ آپ لیڈر آف دی اپوزیشن اور صدر پاکستان مسلم لیگ نون کے طور پہ آپ اپنا کریڈیبلٹی بنائیں، آپ اپنے رویے کو تبدیل کریں اور بھائی صاحب کو کہیں بھائی صاحب نے نہیں آنا، آپ کیا چاہتے ہیں کہ 2023 کے الیکشن کے بعد ریلیونٹ ہو جائیں اور ہمارا سیاسی مستقبل خراب ہو۔ وقت آ گیا کہ آج آپ سٹینڈ لیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سٹینڈ کس حد تک لے پائیں گے، لیکن ایک چیز طے ہوگی کہ جو انٹرویو دیا ابھی 2 دن پہلے 3 دن پہلے شہباز شریف صاحب نے ڈسینٹ کیا ہے ٹوٹلی اپنی بھتیجی سے، اپنے بھائی سے، انہوں نے بہت زبردست طریقے سے پہلی دفعہ اس طرح ہوا ہے کہ پبلکلی انہوں نے اوپنلی یہ بات کی۔ اور دوسرا شہباز شریف چاہتے ہیں، ان کو پتہ بھی ہے اس بات کا کہ وہ اداروں کے ساتھ لڑائی کر کے وہ نیکسٹ الیکشن میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمیں اداروں کے ساتھ مفاہمتی پالیسی کو اڈاپٹ کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں پولیٹیکلی لوگوں کو انگیج کرنے کی ضرورت ہے۔ مریم کہتی ہیں کہ ہمیں لڑائی کرنی چاہیے، لیکن بالکل ڈفرینٹ دونوں، ایک لائن ان کی اور ایک لائن ان کی ہے۔ مریم کہتی ہیں کہ مزاحمت ہوگی تو پھر مفاہمت ہوگی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پارلیمنٹ سے جو باہر لوگ ہیں نا، جن کو پارلیمانی بے روزگار لوگ کہتے ہیں، ان کے مخالفین، خاص طور پہ مریم صاحبہ کو، نواز شریف صاحب کو، فضل الرحمان صاحب کو، وہ کہتے ہیں ان کا ایجنڈا ہی کچھ اور ہے۔ لیکن دیکھیں نا انور رضا، بدلتے ہوئے حالات میں آپ دیکھ لیں کہ پی ایم ایل این کسی اپنے اسٹینڈ پہ قائم نہیں رہ سکی۔ پیپلز پارٹی سے آپ لاکھ اختلاف کریں، جس طرح انہوں نے طے کیا تھا کہ جی ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے آئیں گے، صوبوں میں پہلے آئے گا، وہ کہتے ہیں آئیں جی پنجاب میں تو بڑی کمفرٹیبلی ہٹا سکتے ہیں۔ اب مریم صاحبہ کہتی ہیں جی وزار کو نہیں ہٹانا، وہ اوپنلی کہتی ہیں جی میں چاہتی ہوں کہ عمران خان 5 سال پورے کرے۔ تو وہ سوال کر رہے ہیں کہ جی پھر یہ سارا دھندا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی انور رضا یہی انور رضا جس طرح سے بات کر رہے ہیں احتشام صاحب کہ اب یہ جو پی ڈی ایم کا حالیہ سربراہی اجلاس ہوا ہے، اس سے توقع کی جا رہی تھی کہ شاید کوئی استعفوں کا اعلان ہوگا، کوئی لانگ مارچ ہوگا، یہ تو پھر سے انہوں نے جلسے جلوسوں کا اعلان کر دیا، پہلے بھی جلسے جلوس کر چکے، کیا حاصل کر لیا؟ آپ کو لگتا ہے کہ اب پی ڈی ایم جو ہے وہ پھر سے اس میں کوئی جان آئے گی پیپلز پارٹی کے؟ مجھے نہیں لگتا۔ دیکھیں جولائی میں وہ کہتے ہیں جلسے جلوس کریں گے اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی 1 سال رہ گیا، 1 سال کے بعد تو پھر الیکشن ٹائم شروع ہو جاتا ہے، الیکشن ایئر شروع ہو جائے گا تو پھر معاملات کسی اور طرف چلے جائیں گے، لوگ اپنی کانسٹیٹوئنسی پالیٹکس کو دیکھ رہے ہوں گے۔ میرا اپنا خیال ہے کہ جی جس انداز سے سبکی ہوئی ہے، میں تو کہوں گا سیاسی طور پہ بہت بڑا پی ڈی ایم کے ٹوٹنے سے نقصان ہوا ہے۔ 2 ہی بڑی پارٹیاں تھیں، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، اور جس طریقے سے آپ نے ایک چھوٹی سی بات کو اتنا بڑا کر کے اور ان کو اتنی عجیب باتیں کی، اور فضل الرحمان صاحب سے کوئی توقع نہیں کر رہے تھے کہ باپ کا باپ بنانے کی بات کریں گے، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارے لیے ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے بدلتے حالات میں پیپلز پارٹی اے این پی کو اگر ساتھ لے کے نہیں چلتے تو سونیا کراچی سے شروع ہونا تھا یہ لانگ مارچ، یا کراچی سے شروع ہونا تھا سارا معاملہ، کراچی تو ان کے پاس ہے۔ لیکن میری بات سنیے، اگر آپ کو اے این پی یا پیپلز پارٹی کی ضرورت نہیں تو بجٹ میں آپ ان کے پاس کیوں گئے ہیں؟ آپ دیکھیں نا، اگر آپ نے پی ڈی ایم سے انہیں نکالنا تھا تو پھر آپ اپنے سٹانس پہ قائم رہتے۔ اب بجٹ میں آپ کو ان کی ضرورت ہے۔ پیپلز پارٹی کو اور اے این پی کو نکالنا انتہائی غلطی تھی اور اس غلطی کا خمیازہ پی ڈی ایم بھگت رہی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے، جلسے جلوس کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور حکومت کو پریشرائز کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کو انہی جماعتوں کی ضرورت پڑ رہی ہے جن کو آپ نے پی ڈی ایم سے نکالنے کی بات کی۔ بجٹ میں ویسے مشکل ہوگی، جیسے آپ نے بھی بات کی کہ نیر بخاری صاحب نے بھی کہا کہ اگر اپوزیشن لیڈر ہم سے رابطہ کرتے ہیں تو پھر کوئی ہم حکمت عملی بنائیں گی، دوسری طرف جہانگیر ترین گروپ بھی پریشرائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو بجٹ میں مشکل ہوگی گورنمنٹ کو؟ دیکھیے بجٹ میں حکومت کو کوئی مشکل نہیں ہوگی، بجٹ کو بڑی آسانی سے پاس کر لیں گے۔ اپوزیشن چونکہ ان کا ایجنڈا ہوتا ہے، انہوں نے پبلک
کو فیس کرنا ہوتا ہے وہ اپوزیشن تو اس طرح کی گفتگو کرے گی، اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی حکومت کو نقصان ہوگا. حکومت دیکھ لیجیے گا بجٹ پاس ہو جائے گا. اور یہ لگتا ہے احتشام صاحب ایک چیز تو پرائم منسٹر نے جس طرح کل بات یہ کی ہے کہ جی اگر ان کا ایجنڈا مجھے ہٹانے کا ہوتا اور ان کا ایجنڈا عوامی ہوتا، مجھے ہٹا چکے ہوتے میری حکومت، لیکن ان کا ایجنڈا ذاتی ہے، یہ اپنی کرپشن کو بچانا چاہتے ہیں. چلے یہ وہ اپنے طور پہ کہہ رہے ہیں. لیکن احتشام صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ قطع نظر تمام چیزوں کے، یہ ان کو پی ٹی آئی اپنی ایڈوائس سمجھ لے ہماری طرف سے، کیونکہ ہم ملک کے ویل وشرز ہیں اور ہم پاکستانی اس لیے بات کرتے ہیں. اب جو 2 برس رہ چکے ہیں پی ٹی آئی کو پرفارم کرنے کی ضرورت ہے. عام آدمی کو ریلیف دینے کی ضرورت ہے. دیکھیں یہ بیانیہ اس وقت تک تو چل سکتا تھا کہ میں گلے کاٹ دوں گا. دیکھیں مان لیا سیاسی طور پہ آپ چھا گئے ہیں، سیاسی طور پہ آپ نے اپنے اوپوننٹس کو آپ باہر کر گئے ہیں، وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس حوالے سے فردر کہ آپ اپنے کچھ کارکردگی، لیکن عوام کو کیا دیا ہے یہ بڑا جاب کریشن، اس کے بعد ان امپلائمنٹ اور مہنگائی کا خاتمہ کسی حد تک ہوگا تو میرے خیال لوگ ان کی طرف آئیں گے. لانگ ٹرم کے پروجیکٹ ان کے بہت سارے ہیں، اچھی بات ہے جن کو انڈیپینڈنٹ لوگ بھی سراہ رہے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اب وقت نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی انتظار کریں. اب گھبرانا نہیں، میرا خیال لوگ گھبرائیں گے، مزید لوگوں کو آج کہتے ہیں وہ نہ لیں. وہ دیکھیں نا پیپلز پارٹی کا، اے این پی کا، مسلم لیگ نون کا کوئی بھی ووٹر ہو اسے مہنگائی سے غرض ہے. اگر آپ نے اس طرف توجہ دی تو آپ اگلے الیکشنز میں سکسیسفل ہو سکتے ہیں. ادروائز اگر آپ نے اس طرف توجہ نہ دی تو پھر پی ٹی آئی کو بری طرح انتخابات میں شکست کا سامنا بھی ہوگا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے عوام جب ووٹ آؤٹ کرتے ہیں تو وہ مہنگائی کو ایشو کو لے کر کرتے ہیں، تو انہیں اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. بالکل اب وقت آ گیا ہے کہ گورنمنٹ کو عوام کی بہتری کے لیے کچھ سوچنا ہوگا، کیونکہ وقت کم ہے، وقت ہے، کارکردگی بہتر کرنا ہوگی. اسی کے ساتھ ہی ناظرین ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. بہت بہت شکریہ. سینئر صحافی انور رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. احتشام صاحب آپ کا بھی شکریہ. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.